कोई तकरीबन 20-25 लोग थे उस ब्रीफिंग में जो कि हुई थी आईएसआई हेडक्वार्टर में। तो उनके कमेंट्स थे कि डीजी आईएसपीआर को बदल देना चाहिए, इनको कहा जाए कि आप खामोश रहें, ये जब भी बोलते हैं मामलात को खराब करते हैं, हालात को खराब करते हैं। डीजी आईएसपीआर अहमद शरीफ चौधरी साहब को कि इनकी 99 प्रेस कॉन्फ्रेंसें पॉलिटिकल बयानिए से शुरू करते हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो है एक सियासी जमात के खिलाफ, मीडिया के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ ये होती है। कहा जा रहा है कि आप अफगानिस्तान से टकरा जाएं और एक ऑपरेशन शुरू कर दें, हमें ये कहा जा रहा है। बुरे की बात है ये कि हार गए हैं, ये हारे हुए लोग हैं, पिछले 3.25 साल से हर रोज ये हार रहे हैं। सोहराब बरकत साहब हैं, नौजवान हैं, उनका क्या कसूर है? उनका कसूर ये है, सिंपल मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊं, कि कश्मीर एक्शन कमेटी ने एहतजाज किया कश्मीर में, और वहां पे उन्होंने रिपोर्ट किया, और एक साहब को लाहौर से भेजा गया कि जनाब आप जाके बस इनको कुचल दें। वो नहीं कुचला जा सका, वो कश्मीरी अवाम जो हैं वो सड़कों पे बैठ गए, उन्होंने लाशें भी वसूल की, उन्होंने वहीं जनाजे पढ़ाए, उन्होंने वहीं तदफीन की, और वहीं वो अपने मुतालबात के लिए बैठे रहे। एक दिन पहले तक पूरी कश्मीर एक्शन कमेटी को कहा गया कि ये भारत की जो है वो रा के साथ राब्ते में है और ये रा का एजेंडा लेके चल रही है। 24-48 घंटे के बाद जब 5-7 लाशें गिर गईं, 48 घंटे के बाद उसी कश्मीर एक्शन कमेटी के साथ वफाकी वजीर भी बैठे थे और बाकी सब लोग भी बैठे थे और मुज़ाकरात भी कर रहे थे। तो ये जो एक सिलसिला है, अब उस सारा गुस्सा किस पे निकाल रहे हैं? सोहराब बरकत पे। और हम वही लोग हैं, मैं और आप और सोहराब बरकत साहब और ये सारा मीडिया वही है जिनका इन्हीं डीजी आईएसपीआर साहब ने शुक्रिया अदा किया था। डीजी आईएसपीआर ने भी शुक्रिया अदा किया, फेडरल गवर्नमेंट ने भी किया। जी आप बड़े जबरदस्त मुहिब्बे वतन निकले हैं इस लड़ाई के दौरान, आपने फुल सपोर्ट किया है, आपने कौमी बयानी की बात की। और अब वो सारे के सारे वही पीटीआई, वही इमरान खान, वही खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, वही मीडिया दोबारा से गद्दार ठहर गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। फरियाल अब्बासी आपके साथ मौजूद हूँ। सीनियर सहाफी और तज्जियाकार साबिर शाकिर साहब मौजूद है। सर थैंक यू आपके वक्त के लिए। डीजी आईएसपीआर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ी लोडेड किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन 24 घंटे में 2 जवाब आ चुके हैं सोहेल आफरीदी की जानिब से। अभी यूनिवर्सिटी में भी बाकायदा तौर पर उन्होंने बड़ा क्लियरली जवाब दिया है, नाम लिए बगैर। डीजी आईएसपीआर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मेरा ख्याल है कि ये अगेन उनकी एक और बड़ी गलती थी डीजीआईएसपीआर की तरफ से। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो जब भी प्रेस करते हैं उसका कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं होता, उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकलता, बल्कि उससे तलखियों में मजीद इजाफा होता है और इदारे पे हमारे जो मुसल्लह अफवाज हैं वो मजीद अंडर प्रेशर हो जाती हैं। उसकी वजह यह है कि जो डीजीआईएसपीआर का एक तो उनके पास बयानिया नहीं है किसी किस्म का, जमीनी हकायक से बिल्कुल वो नवाकिफ हैं, और हकायक पर मबनी गुफ्तगू करने के बजाय वो हकायक को मसख करते हैं, और इसलिए ना उनसे बयानिया बन रहा है, ना उनसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया जा रहा है, और ना ही उनको कोई कामयाबी मिल रही है। लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उन्होंने की थी तो उसमें जो हमारे पाकिस्तान के जो फर्स्ट पीएमए लॉन्ग कोर्स के सीनियर मोस्ट इस वक्त फौजी अफसर हैं ब्रिगेडियर महमूद साहब, जिसकी सब इज्जत करते हैं, तो उनके कमेंट्स थे कि डीजी आईएसपीआर को बदल देना चाहिए, इनको कहा जाए कि आप खामोश रहें, ये जब भी बोलते हैं मामलात को खराब करते हैं, हालात को खराब करते हैं। तो लिहाजा डीजी आईएसपीआर जो हैं वो एक सियासी जमात के तर्जुमान के तौर पे, बल्कि तर्जुमान आला के तौर पे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। मेरा एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि ये जो बातचीत चल रही थी कि बातचीत हो रही है और मुज़ाकरात की तरफ बढ़ा जाए, टेम्परेचर को डाउन किया जाए, और उसमें मुख्तलिफ तरीके से बेशक कॉस्मेटिक्स मैयर्जी हों, और पीपल्स पार्टी सिंध में उनको वेलकम कर रही है, और लाहौर में जो सामने आया रद्द अमल सोहेल आफरीदी के बाहर लाहौर के विजिट के दौरान पब्लिक का जो आया रद्द अमल, उस सारी सूरत हाल में एक झूठा सच्चा माहौल बन रहा था मुज़ाकरात का, और महमूद खान अचगई साहब और बाकी सारे लोग दरमियान में थे।
یہ پریس کانفرنس جو ہے، اس پریس کانفرنس کے بعد اس سارے ماحول کو سبوٹاج کیا گیا ہے، اور اس کو سبوٹاج کر کے ایسا ماحول کریٹ کیا گیا، اپنی طرف سے ایسا میسج کنوے کیا گیا کہ جناب ہم بالکل بھی بادشاہ سلامت جو ہیں وہ پی ٹی آئی یا عمران خان کے بارے میں بالکل کوئی نہیں رکھتے نرم رویہ، اور ہم وہیں کھڑے ہیں۔ تو اس کے بعد اس کو تلخی کو بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ پہلا موقع ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے اس کا ریسپانس کم آ رہا ہے، اور سوشل میڈیا پہ اور ادروائز باقی جماعتیں جو ہیں وہ زیادہ اس کو محسوس کر رہی ہیں، کیونکہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی وہ صرف پی ٹی آئی تو ایک بہانہ ہے، سامنے انہوں نے پی ٹی آئی کو رکھا، عمران خان کو رکھا، ادروائز ساری کی ساری لیڈرشپ کو، پولیٹیکل لیڈرشپ کو کل وہ ٹارگٹ کر رہے تھے، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ، افغان پالیسی، یوکرین پالیسی، یہ ساری کی ساری افغان پالیسی جو ہے پچھلے 45 سال سے جی ایچ کیو دیکھ رہا ہے، آرمی چیف دیکھ رہے ہیں، جنرل ضیاء الحق صاحب سے لے کر جنرل ضیاء الحق صاحب ہوں، جنرل اسلم بیگ ہوں، جنرل آصف نواز ہوں، جنرل کاکڑ ہوں، جنرل کیانی ہوں، جنرل مشرف ہوں، جنرل باجوہ ہوں، جنرل راحیل ہوں، افغان پالیسی کو ہمیشہ دیکھا ہے جی ایچ کیو نے، اور جی ایچ کیو کے روح رواں ہوتے ہیں آرمی چیف، تو ان کو وہی دیکھ رہے ہیں۔ افغان پالیسی اچھی ہے تو بھی آپ کو تعریف ہوگی تو آپ اس کا کریڈٹ لیں، افغان پالیسی صحیح نہیں رہی تو اس کا نقصان جو ہوگا وہ بھی ڈی جی آئی ایس پی آر اور ہماری ملٹری لیڈرشپ کو بھگتنا پڑے گا۔ جو کامیابیاں ہیں، ناکامیاں ہیں، وہ ساری دہشت گردی کے خلاف جنگ کو بھی وہ دیکھ رہے ہیں، اور اب مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ خود ہم نے دیکھا کہ جنرل قیانی صاحب کے زمانے میں ایک پروسیس شروع ہوا سوات آپریشن سے، پھر ضرب عضب، پھر رد الفساد، پھر جنرل کیانی صاحب کے بعد راحیل شریف صاحب آئے، انہوں نے یہ کیا، پھر جنرل باجوہ کے پہلے 3 سال بالکل پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی سے پاک ہو گیا تھا، اور پاکستان کے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں رول ماڈل کے طور پہ لیا جا رہا تھا۔ پھر ہماری پاک افغان بارڈر پہ ہم نے باڑ بھی لگا دی، بہترین ہم نے اپنا بندوبست کر لیا، اور ہر 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد بریفنگ دی جاتی تھی کہ آج اتنے کلومیٹر ہو گئی، آج اتنے کلومیٹر، آج اتنے کلومیٹر، وہ معاملہ بھی ہو گیا، اور وہ باڑ بھی اس وقت لگی جب آپ کی بظاہر مخالف حکومت تھی، اشرف غنی صاحب اینڈ کمپنی، اور ان کے زمانے میں لگی۔ یہ جب سب کچھ ہو گیا تو پھر یو ٹرن کیوں لیا گیا، اور یو ٹرن ریکارڈ پہ ہے، آپ جب حقائق کو مسخ کریں گے، اور اس وقت عمران خان کی کابینہ میں یہ معاملہ آیا اور اس کو اپوز کیا گیا، اپوز کرنے کے بعد پھر موجودہ یہ جو ریجیم چینج آپریشن ہوتا ہے، پھر یہ آتے ہیں اور یہ ان سب کو لے کر آتے ہیں۔ ہمیں خود بتایا گیا تھا، کوئی تقریباً 20-25 لوگ تھے اس بریفنگ میں، جو کہ ہوئی تھی آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر میں، جنرل باجوہ نے دیا تھا، بریفنگ دی تھی، اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ 5,500 لوگ ہیں، ہم ان کو واپس لانا چاہتے ہیں اور ان کو مین سٹریم میں لے کے آتے ہیں تاکہ یہ کوئی کام کر سکیں، کیونکہ یہ ان سے اسلحہ لیں گے۔ انہوں نے ایک اور مثال بھی دی تھی، انہوں نے مثال لشکر طیبہ کی بھی دی تھی اور ٹی ایل پی کی بھی دی تھی کہ ہیں ان کو کہیں نہ کہیں تو کھپانا ہے، تو یہ ان سب کو کہیں نہ کہیں کھپانا تھا، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ لے کے آنا ہے۔ لیکن ان لوگوں کو جب لانے کی کوشش کی گئی تو اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ افغانستان میں ہیں، ان کی حکومت آ گئی افغان طالبان کی، وہاں رہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، وہ خود بخود ہی جن کے لیے لڑتے رہے ہیں وہ خود بخود ہی کر لیں گے ان کو اکوموڈیٹ۔ لیکن ظاہر ہے وہی بات ہے کہ وہ گڈ اور بیڈ کے چکروں میں، اور ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس ابھی تک ہم نے ان کو بنایا ہوا تھا، اس لیے یہ ساری کی ساری بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایکچوئل یہ ہے، اور یہ بیک گراؤنڈ سے پاکستان پیپلز پارٹی بھی واقف ہے، مسلم لیگ نواز واقف ہے، اے این پی واقف ہے، جے یو آئی واقف ہے، شیپ صاحب واقف ہیں، سب کی سب جماعتیں خیبر پختونخوا کی ہوں جو خاص طور پہ، وہ سب اس پروسیس سے واقف ہیں، اور اس میں کئی ان کیمرہ سیشن بھی ہوئے، بریفنگز بھی دی گئیں۔ تو جب یہ سب کچھ ہوا ہے تو اب اگر آپ یہ کہیں کہ دوبارہ سے ایک یو ٹرن لے کے اب دوبارہ ایک لڑائی شروع کریں، آج ہی میں سن رہا تھا مولانا اسد محمود بتا رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے، وہ کہتے ہیں کہ 2024 کے میں ہم پہ حملہ ہوتا ہے اور ہم پکڑ لیتے ہیں حملہ آوروں کو، پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں،
اور شام کو فون آ جاتا ہے کہ جناب یہ تو ہمارے لوگ ہیں، اور ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ بات علی امین گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ خود بتا چکے ہیں کہ ہم بندے پکڑتے ہیں اور وہاں پہ پولیس پکڑتی ہے، مقامی لوگ پکڑتے ہیں اور یہ آتے ہیں اور آ کے لے جاتے ہیں۔ تو یہ اثاثہ جات کیوں رکھے ہوئے ہیں، یہ کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ اور پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ دوبارہ کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ یہ بظاہر پی ٹی آئی کو نشانہ بنانا، عمران خان کو نشانہ بنانا اور گورنمنٹ کو نشانہ بنانا، پولیٹیشینز کو نشانہ بنانا، اصل میں ہڈن میں کچھ اور ہے۔ ہڈن میں ہی ہے کہ جو اس وقت اس ریجن میں جو ہو رہا ہے اور جو امریکہ کی خواہش ہے وہ ہے اصل پرابلم، کہ آپ دوبارہ سے اب ایک دیکھیں، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ افغانستان سے ٹکرا جائیں اور ایک آپریشن شروع کر دیں، ہمیں یہ کہا جا رہا ہے۔ دوسری جانب واشنگٹن سے خصوصی ایلچی اور جو ٹاکس کروا رہے تھے زلمے خلیلزاد، وہ واشنگٹن سے اٹھتے ہیں، کابل آتے ہیں، افغان طالبان سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور ملاقاتیں کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ آج ان کا ٹویٹ بھی ہے اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انگیج کریں۔ تو جب تک یہ اصل بات نہیں بتائیں گے کہ وہ لنچ میں کیا ہوا ہے، اس لنچ میں کیا مینیو تھا، کیا بل تھا، کیا خواہشات تھیں، کیا مطالبات تھے، کیا فرمائشیں تھیں، اور یہ کیا کمٹ کر کے آئے ہیں، کیا یہ عہد و پیمان کر کے آئے ہیں، جب تک یہ نہیں بتائیں گے ہم اسی طرح سے ان سے بیانیہ نہیں بنے گا، کیونکہ یہ اصل بات بتا نہیں رہے اور ادھر ادھر کی ٹامک ٹوئیاں مار کے کبھی آپ برے، کبھی سہراب برکت کو اٹھا لو، کبھی کسی کو اٹھا لو، کبھی صحافیوں کو 85 سال کی سزا سنا دو، کبھی آپ ایمان مزاری، اب یہ ایمان مزاری کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ یہ سلائیڈ دکھاتے ہیں کہ یہ بھی ملک دشمن، یہ بھی ملک دشمن، اور یہ بھی جناب بیرونی ہاتھ ہیں۔ تو یہ ساری باتیں انہوں نے نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی کی ہیں، یہ ساری باتیں انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بھی کی ہیں، یہ ساری باتیں بیرونی ہاتھ والی۔ جب یہ افغان باڑ لگ رہی تھی نا جی، جب مرجر ہو رہا تھا قبائلی علاقہ جات کا، تو مولانا فضل الرحمان صاحب اس کو اپوز کر رہے تھے۔ تو اس وقت کہا گیا کہ جی مولانا صاحب نے فلاں سفارت خانے سے کوئی پکڑا ہے 50,000 یا 5 لاکھ، مقامی کرنسی میں نام نہیں بتا رہا اس سفارت خانے کا، جی فلاں سفارت خانے سے 5 لاکھ پکڑا ہے۔ تو اب دوبارہ سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو اب مولانا فضل الرحمان صاحب ٹھیک ہے، اب یہ بات کرتے ہیں کہ یہ مرجر واپس ہونا چاہیے۔ تو یہ ان کا کوئی دین ایمان ہے؟ ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے۔ کبھی یہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اسرائیلی ایجنٹ بن جاتی ہیں، کبھی عمران خان بن جاتا ہے، کبھی بشرا بی بی بن جاتی ہیں، کبھی علیمہ خان بن جاتی ہیں، کبھی نواز شریف، کبھی شہباز شریف، کبھی میں اور کبھی آپ۔ یہ ساری کا سارا ایک کہانی ہے۔ کبھی محترمہ بے نظیر بھٹو سیکورٹی رسک تھیں۔ تو یہ ایک پرانی کتابیں ہیں، یہ پرانا سلیبس ہے، دنیا بدل چکی ہے، سلیبس بدل چکے ہیں، تاریخ بدل چکی ہے، ضروریات بدل چکی ہیں، لیکن یہ پرانی کتابیں نکالتے ہیں جھاڑ چھنگار کر کے، پرانی فائل نکال کے اور پریس کانفرنس ٹھوک دیتے ہیں۔ سر میں یہی سوال بھی کرنے لگی تھی کہ یہ جو پریس کانفرنس کے اندر جو الفاظ کا استعمال، اور ایک تو بتائیں لازمی کہ اس سے پہلے کبھی پاکستان کی تاریخ میں سٹنگ چیف منسٹر کے اس کے کلپس چلا کر اس کے حوالے سے ایسی پریس کانفرنس کی گئی یا نہیں؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو پورا منظر نامہ ہے، یہ عالمی پریشر ہے، کوئی معاشی پریشر ہے، کیا ہے جو انہیں اس قسم کی پریس کانفرنسز کرنی پڑ رہی ہیں؟ پریشر یہ ہے کہ یہ بنیادی بات ہے یہ کہ ہار گئے ہیں، یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، پچھلے 3.25 سال سے ہر روز یہ ہار رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو پچھلے 3 سال کا ٹینیور ہے، جنرل باجوہ چلے گئے، ماضی کا قصہ ہو گئے، جنرل صاحب آئے تھے، آتے نئی شروعات کرتے، ان کے پاس پھر موقع ملا 8 فروری 2024 کو، انہوں نے وہ فیصلہ تسلیم نہیں کیا، اور یہ خوف میں مبتلا ہوتے گئے، یہ پوری رجیم خوف و ہراس میں، اور ان کی ایک ہی خواہش تھی کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان اور پی ٹی آئی، کیونکہ ہم نے کراس لگا دیا ہے اس لیے اب اس کو کراس لگانا چاہیے، اس کو لگ جانا چاہیے، وہ پاکستان کے عوام نے قبول نہیں کیا، پاکستان کے سسٹم نے قبول نہیں کیا، اداروں نے قبول نہیں کیا، میڈیا نے قبول نہیں کیا، وہ نہیں قبول کیا، اور اس لیے نہیں قبول کیا کہ عمران خان کو پاکستان کے عوام کی سپورٹ حاصل ہے، وہ اندرون ملک بیرون ملک 90% عوام پاکستان کی ان کے ساتھ ہے۔ یہ 8 فروری کو بھی ان کے ساتھ تھی،
یہ 9 اور 10 اپریل کو اگلے دن جب احتجاج ہوا تب بھی ان کے ساتھ تھی، اور اب ضمنی الیکشن ہوا تب بھی یہ رزلٹ آیا. ان سب کو اندازہ ہے نہیں. یہ طاقت اور پھر طاقت کا استعمال، جھوٹے مقدمات. اب سہراب برکت کی مثال لے لیں. سہراب برکت صاحب ہیں، نوجوان ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا قصور یہ ہے، سمپل میں آپ کو اسٹریٹ فارورڈ بتاؤں، کہ کشمیر ایکشن کمیٹی نے احتجاج کیا کشمیر میں، اور وہاں پہ انہوں نے رپورٹ کیا، اور ایک صاحب کو لاہور سے بھیجا گیا کہ جناب آپ جا کے بس ان کو کچل دیں. وہ نہیں کچلا جا سکا. وہ کشمیری عوام جو ہیں وہ سڑکوں پہ بیٹھ گئے، انہوں نے لاشیں بھی وصول کی، انہوں نے وہیں جنازے پڑھائے، انہوں نے وہیں تدفین کی، اور وہیں وہ اپنے مطالبات کے لیے بیٹھے رہے. ایک دن پہلے تک پوری کشمیر ایکشن کمیٹی کو کہا گیا کہ یہ بھارت کی جو ہے وہ را کے ساتھ رابطے میں ہے اور یہ را کا ایجنڈا لے کے چل رہی ہے. 24-48 گھنٹے کے بعد جب 5-7 لاشیں گر گئیں، 48 گھنٹے کے بعد اسی کشمیر ایکشن کمیٹی کے ساتھ وفاقی وزیر بھی بیٹھے تھے اور باقی سب لوگ بھی بیٹھے تھے اور مذاکرات بھی کر رہے تھے. تو یہ جو ایک سلسلہ ہے، اب اس سارا غصہ کس پہ نکال رہے ہیں؟ سہراب برکت پہ، کہ جناب سہراب برکت اگر رپورٹنگ نہ کرتا تو ہم یہ کر دیتے. تو اصل پرابلم یہ نہیں ہے. پچھلے ڈی جی آئی ایس پی آر کیا میں کو بتاؤں کہ پچھلی پریس کانفرنس میں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک سلائیڈ چلائی، اس میں شہزاد اکبر صاحب کا چہرہ دکھایا، میرا دکھایا، موہت کا دکھایا، اور ان کا جی ان کو ہٹائیں. وہ میسج تھا اصل میں، کیونکہ اگر آپ کو ہمارا چہرہ پسند نہیں تو سلائیڈ رکھی کیوں؟ پریس کانفرنس میں اسی لیے رکھی کہ میں نے آپ نے چلانی ہے اور میں کہوں گا ہٹائیں. وہ میسج تھا، وہ میسج کنوے کیا گیا، اور پھر اس کے مطابق ہوا. اس میں موہت پیرزادہ کو 85 سال قید، مجھے 85 سال قید، شاہین سبائی صاحب کو قید، وجاہت سعید کو قید، یہ قید جرمانے سنا. اس کے بعد یہ حسن اتفاق ہے کہ شہزاد اکبر صاحب پہ 2 دفعہ حملہ، پھر ڈاکٹر موہت کے گھر میں آگ لگ گئی. ابھی انویسٹیگیشن ہونی ہے اور اس کے بعد پتہ چلے گا. لیکن ایک ٹریل تو سامنے آ گئی. اب ایمان مزاری صاحبہ کے بارے میں انہوں نے کہا. اب آج صحیح کیا ایمان مزاری صاحبہ نے، جو کہ وہ انہوں نے فوری اپلیکیشن دی ہے، اور یہ پری ایمپٹیو سٹرائک ہے، کرنی چاہیے، کیونکہ ایمان مزاری صاحبہ کی یہ سٹرائک دکھائی، یہ میسج کنوے کیا ہے کہ جناب آپ ان کو بھی فل ڈوز دیں. اور یہ جو ساری چیزیں ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جو ہے نا، وہ اب ترجمان نہیں ہے. کیونکہ میں تقریباً کم از کم پچھلے 25 سال سے میں نے کور کیا ہے. میں نے ڈی جی ایم اوز کی بھی بریفنگ سنی ہے، اور ڈی جی ایم آئی کی بھی سنی ہے، ڈی جی آئی ایس آئی کی بھی سنی ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھی سنی ہے، آرمی چیف کو بھی سنا ہے. اس حد تک جو ہے ایسی تنزلی کبھی نہیں دیکھی، نہ الفاظ کا چناؤ، نہ لب و لہجہ، نہ کچھ. ایسے لگتا ہے کہ مجھے وہ بچپن یاد آ جاتا ہے کہ ہمارے محلے میں ایک تنور تھا دائی نورا کا، تو اس تنور پہ جو لڑائیاں ہوتی تھی نا جی، جو لب و لہجہ ہوتا تھا، وہ یہاں پہ تان و تشنی ہو رہی ہوتی ہے. یہ لیول ہے. آپ کا جو ایک ہوتی تھی، آپ کا قد کاٹ ہوتا، پتہ چلتا تھا، پوری دنیا کی نظریں جب پتہ چلتا نا ڈی جی آئی ایس پی آر افواج پاکستان کے ترجمان نے آج بریفنگ دینی ہے، تو پوری دنیا کی نظریں اس پہ لگی ہوتی تھی کہ کیا پالیسی سٹیٹمنٹ آئے گا آج، اس کا ایک ایک لفظ. اور آج یہ ہے، اور وہ کتنی دیر کی ہوتی تھی؟ آدھے گھنٹے کی، 35 منٹ کی، 40 منٹ کی، بات ختم. اس میں ایک نوٹ ہوتا تھا، بریف نوٹ، اور اس کے بعد کیو اینڈ اے، اور وہ بھی اسی سے متعلق. پچھلے 3 سال سے میں دیکھ رہا ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری صاحب کو کہ ان کی 99 پریس کانفرنسیں پولیٹیکل بیانیے سے شروع کرتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اور پوری پریس کانفرنس وہ ہے ایک سیاسی جماعت کے خلاف، میڈیا کے خلاف، عدلیہ کے خلاف یہ ہوتی ہے. اور ایک ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کوئی بول رہا ہے، وہ اپنا پولیٹیکل بیانیہ اور اپنا کوئی سیاسی ایجنڈا ہے وہ اس کو لا رہا ہے. 3 سالوں میں ایک پریس کانفرنس ان کی طرف، یہ جو جب پاک بھارت لڑائی ہوئی تو اس میں انہوں نے 2-3 پریس کانفرنس پہلے خود اکیلے آتے رہے، پھر ان کو بھی بلا لیں بیچاروں کو، اور وہ بھی افواج پاکستان کا حصہ ہیں. تو اس میں آ کے وہ 3 پریس کانفرنس نکال دیں
اور ہم وہی لوگ ہیں, میں اور آپ اور سہراب برکت صاحب اور یہ سارا میڈیا وہی ہے جن کا انہیں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے شکریہ ادا کیا تھا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی شکریہ ادا کیا, فیڈرل گورنمنٹ نے بھی کیا. جی آپ بڑے زبردست محب وطن نکلے ہیں اس لڑائی کے دوران, آپ نے فل سپورٹ کیا ہے, آپ نے قومی بیانی کی بات کی. اور اب وہ سارے کے سارے وہی پی ٹی آئی, وہی عمران خان, وہی خیبر پختونخوا کی حکومت, وہی میڈیا دوبارہ سے غدار ٹھہر گئے. تو ان کا دین ایمان کوئی نہیں ہے. ان کا اس لیے کہ اگر انسان کے پاس سچ ہو, حقیقت ہو, تو اس کو پھر اس طرح کی گفتگویں کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی جیسے یہ کر رہے ہیں. صابر صاحب, افغان پالیسی پہ کے پی حکومت بھی واضح کر چکی ہے, سہیل آفریدی کے ٹویٹس, پھر ڈی جی صاحب بھی پریس کانفرنس میں واضح کر چکے ہیں جو سب ہے. اور افغان پالیسی ایک پوائنٹ تھا جس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کا آغاز ہو سکتا تھا, تو پھر یہ تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹکراؤ مزید بڑھے گا. یہ میرا خیال ہے کہ کل ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس جو تھی اس کا بنیادی میسج یہ تھا کہ ہم ٹکراؤ چاہتے ہیں, کیونکہ جتنا زیادہ ٹکراؤ ہوگا اتنا زیادہ ان کی دال جو ہے وہ گلتی رہے گی. اس کی وجہ ہے کہ ٹکراؤ ختم ہو جائے, پولیٹیکل ڈائلاگ شروع ہو جائے, آپس میں بیٹھ جائیں لوگ, اور 6 مہینے 8 مہینے سال کے اندر اندر چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں اور معاملات بہتر ہو جائیں. تو نقصان کس کا ہے؟ نقصان صرف 2 خاندانوں کا ہے. ایک وہ خاندان جس کو انسٹال کیا جا رہا ہے, اور ایک جو کرنے والے ہیں. ان 2 کا نقصان ہے, تیسرے کا تو کوئی نقصان نہیں ہے, کیونکہ پاکستان تو سٹاک ہے. پاکستان کے ادارے اس وقت نان فنکشنل ہیں, خواہ وہ سول ہیں یا ملٹری ہیں, وہ سارے کے سارے. ایک کلیکٹیو اپروچ ہوتی تھی, کلیکٹیو وزڈم ہوتا تھا, وہ ہے نہیں. کلیکٹیو ڈیسیژن میکنگ ہوتی تھی, وہ ہے نہیں. اور ون مین شو چل رہا ہے اور ون ونڈو شاپنگ چل رہی ہے. تو اس لیے یہ کل کی پریس کانفرنس کی ہی اس لیے کی گئی تھی کہ ذرا مزید معاملات کو بھڑکایا جائے, اور وہی کچھ ہو رہا ہے. اب تو کیونکہ کل کی جو پریس کانفرنس تھی نا جی, یہ پی ٹی آئی کے خلاف, میں دوبارہ کہوں کہ پی ٹی آئی کے خلاف نہیں تھی. اس کی وجہ کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اسپیکر صاحب نے بلایا تھا جرگہ, نیشنل جرگہ, اور اس میں گورنر خیبر پختونخوا بھی موجود تھے, لیڈر آف اپوزیشن وہاں کے موجود تھے, آفتاب احمد خان شیرپور صاحب موجود تھے, تمام ایلڈرز اس میں موجود تھے, جے یو آئی, اے این پی, تمام کی تمام, پی ٹی ایم, سب موجود تھے ادھر اس جرگے میں. نیشنل جرگہ جو بلایا گیا اس میں مشران موجود تھے اور ایلڈرز موجود تھے. ان کا مشترکہ اعلامیہ ہے. وہ مشترکہ اعلامیہ جو ہے وہ یہ تھا کہ ہم یہ کام اب نہیں ہونے دیں گے. اور اس اعلامیے کو کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے عمران خان اور پی ٹی آئی اور سہیل آفریدی صاحب کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو انڈو کرنے کی کوشش کی ہے. یہ ہے اصل پرابلم, کہ یہ اس کی ریزن ہے کہ دوبارہ میں آپ کو کہوں کہ بھائی کس لیے آپ آپریشن کرنا چاہتے ہیں, کس لیے, اور کس کو پکڑنا ہے, اور پھر مقامی لوگوں کو آپ تگڑا کیوں نہیں کر رہے, ان کو امپاور کیوں نہیں کر رہے, اور جب وہ پکڑتے ہیں تو آپ بندوں کو چھوڑتے کیوں ہیں؟ اس کا جواب کوئی نہیں آیا آج تک. مولانا اسد صاحب بھی یہ کہتے ہیں, جان محمد بلیری صاحب کو میں سن رہا تھا بلوچستان سے, وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کو کس اینک سے انہوں نے دیکھا ہے کہ بلوچستان کے حالات ٹھیک ہیں. وہاں تو پہلے سے بھی خراب ہو گئے ہیں, اور اغوا برائے تاوان کے واقعات ہو رہے ہیں, اور لوگوں کو اغوا کر کے تاوان مانگا جاتا ہے. تو کہیں سے بھی کوئی چیز ایسی نہیں آئی کہ جس کی بنیاد پہ ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری صاحب جو ہیں ان کی بات کو کہیں سے سپورٹ ملے. تو یہ تان و تشنیع تھا ایک بنیادی طور پہ, اور تو کچھ بھی نہیں تھا. سر 8 فروری کو پہیا جام ہڑتال اناؤنس کر دی ہے بیرسٹر گوہر نے, اور 8 فروری ویسے ہی پی ٹی آئی بھی آلریڈی اور پھر تحریک تحفظ پاکستان بھی کہہ چکے ہیں, لیکن رانا ثناء اللہ صاحب ٹی وی اسکرین پہ 2 مرتبہ فرما چکے ہیں کہ 8 فروری کے حوالے سے اگر کوئی تیاری کی سڑکوں پر نکلے تو ہم لوگوں کو باقاعدہ طور پہ اٹھائیں گے. دیکھیں, لوگوں کو ظاہر ہے یہ کوشش کر رہے تھے, یہ جو مذاکرات کا کھیل کھیل رہے تھے, یہ بیسیکلی یہی تھا کہ آپ 8 فروری کی کال کو مؤخر کر دیں اور 8 فروری کی کوئی تیاری نہ کریں. یہ اگین وہی بات ہے کہ 8 فروری کا دن گزارنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 8 فروری کو جو کال ہوگی اگر وہ کامیاب ہو جاتی ہے اس کو پاکستان کا میڈیا تو کور نہیں کرے گا,
لیکن عالمی میڈیا تو کور کرے گا، عالمی ذرائع ابلاغ تو دیکھیں گے، عالمی ادارے بھی دیکھیں گے، ایمبیسیز بھی دیکھیں گی، اس کو آبزرو کریں گی، اور جب آبزرو کریں گی تو پتہ چل جائے گا کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایک بھی سوسائٹی کا جو ہے سیگمنٹ ایسا نہیں جس کو انہوں نے کوئی سکون دیا ہو۔ آپ 60% کسان ہیں، کسانوں کی 5 فصلیں ہوتی ہیں، ان 5 فصلوں کا کاشتکار اس وقت رل گیا ہے، گندم والا، گنے والا، کپاس والا، آلو والا، چاول والا، مکئی والا، کسی کو کوئی قیمت نہیں مل رہی۔ یہ کسانوں کی حالت ہے، اور کسانوں کی آبادی کتنی ہے؟ 60% ہمارا زرعی پیشے سے تعلق ہے۔ اس کے بعد آ جائیں کاروباری لوگ بھی پسے ہوئے ہیں، وہ بھی انہوں نے پچھلے دنوں 14 جنوری یا 16 جنوری کی کال دی ہوئی ہے آل پاکستان تاجرز نے، تاجر ایسوسی ایشن نے، اور آپ لاہور چیمبر کی بات سن لیں، آپ کراچی چیمبر کی بات سن لیں، آپ کوئٹہ چیمبر کی بات سن لیں، آپ پشاور چیمبر کی بات سن لیں، وہ آپ کو اپنی حقیقتیں بتا رہے ہیں۔ اور آپ کیسر بنگالی صاحب کو سن لیں، آپ پاشا صاحب کو سن لیں، آپ امپارشل جو ہیں، خالصتاً ہمارے جو اکانومی کور کرتے ہیں ہمارے رپورٹر، ان کی آپ گفتگو سن لیں، شہباز رانا صاحب کو سن لیں، وہ سارے آپ کو آئینہ دکھا رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت بدترین حالات میں ہے، پاکستان کے زر مبادلہ نہیں ہے۔ کیسر بنگالی صاحب نے کہا ہے، ابھی حال ہی میں گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ یہ کس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ ڈیفالٹ نہیں کیا؟ اس کی وجہ ہے کہ آپ نے 4 ارب ڈالر چائنا سے لے کے رکھے ہوئے ہیں، 5 ارب ڈالر کوئی میرا خیال ہے یو اے ای یا سعودی عرب سے ہیں ٹوٹل، ٹھیک ہے نا جی، اور اسی طریقے سے 3 ارب ڈالر سعودی عرب کے ہیں، 12 ارب ڈالر جو ہیں آپ کے وہ چائنا، یو اے ای اور سعودی عرب، یہ 12 ارب ڈالر آپ کے وہ ہیں، اور یہ سارا کمرشل لون ہے۔ اس کے بعد 5 ارب ڈالر آپ کے ہیں کمرشل بینکوں کے، وہ وہاں پہ پڑے ہیں، تو آپ کے پاس تو 1.5 ارب ڈالر بچتا ہے، اور وہ بھی جو آئی ایم ایف کی تازہ قسط آئی ہے۔ تو ایکسپورٹس آپ کی ہیں نہیں، اور غربت، مہنگائی، بے روزگاری آپ کی مسلسل بڑھ رہی ہے، آپ کی اکانومی تو پہلے ہی مائنس میں ہے، تو یہ کس بنیاد پہ یہ کہتے ہیں؟ اور پھر معاملہ ایک ہی ہے، اب یہ کیا کہہ رہے ہیں، اب خبریں جو آ رہی ہیں کہ جی وہ پوری کی پوری جو اکانومی کی ٹیم ہے اس کو ہی فارغ کرنے لگے ہیں۔ تو بھائی ان کو لائے کون تھے؟ لانے والے بھی آپ تھے، فارغ کرنے والے آپ ہیں۔ یہی عمران خان کے ساتھ ہوا تھا، اسد عمر صاحب آئے، ان کو نہیں چلنے دیا گیا، اسد عمر صاحب کے بعد اگلے آگے حفیظ شیخ صاحب، ان کو ہروا دیا گیا، اور ان کو گیلانی صاحب سے ہروا کے ان کو فارغ کر دیا گیا، پھر آئے شوکت ترین صاحب، ان پہ بھی مقدمے درج کر دیے گئے۔ تو یہ کہیں بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، تو یہ کس بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب حالات اچھے ہیں؟ اصل پرابلم یہ ہے کہ چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں، اور یہ کبھی تھوپ دیتے ہیں کسی ایک گروپ کے، کبھی کسی کے، کبھی تیسری کے، یہ ہم سے بنیادی طور پہ اپنی شکست کا بدلہ لے رہے ہیں۔